बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी अगरचे ये कम होती हुई नज़र आ रही है और अमेरिका, सऊदी अरब इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम को खदशा है कि ख़तरा टला नहीं और भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कुछ शहरी इलाकों में हमलों का ख़तरा मौजूद है। इसलिए उन्होंने इन इलाकों के हिफाजती इंतज़ामात में इजाफ़ा कर दिया है और इनकी तफसील भी आपके सामने आएगी। और साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है कि हाफ़िज़ सईद अब कहाँ है, और कहा यह जा रहा है कि खामोशी, भारत की तरफ से जो खामोशी तारी हो गई है ये किसी तूफ़ान का पेश खेमा है। भारत की तरफ से खामोशी के से मुराद ये है कि मोदी साहब जो है वो कोई बयान नहीं दे रहे, उनके वजारतें और उनके महकमा ख़ारजा की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा, बल्कि इसके बरअक्स मोदी साहब जो हैं वो कुछ सकाफ़ती सरगर्मियों में हमें मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। तो ये खामोशी तूफ़ान का पेश खेमा हो सकता है। अमेरिका के नायब सदर JD वैंस ने एक ख़िताब किया है और इस ख़िताब पर पाकिस्तान में PTI जश्न मना रही है कि अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्या ये सच है? और फिर दूसरी बात यह है कि JD वैंस के किसी भी मौक़िफ़ को क्या अमेरिका का मौक़िफ़ कहा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अमली मदद करने का ऐलान किया है, और फिर कुछ वक्त मिला तो हम बताएं कि ख्वाजा आसिफ की शामत क्यों आ गई है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 3 दिन पहले जो 3-4 दिन पहले कि जो इंटरव्यू दिया था किसी मीडिया हाउस को, गैर मुल्की मीडिया को, तो उस पर PTI की तरफ से एक तूफ़ान खड़ा किया जा रहा है और ख्वाजा आसिफ इल्ज़ामात के घेरे में है। तो ये क्या चक्कर है और इसमें ख्वाजा आसिफ की कितनी गलती है? नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से कोशिशें जारी हैं और आज भी अमेरिका के दफ्तर ख़ारजा ने एक ब्रीफिंग दी है और उसमें जो कुछ कहा गया उसका ख़ुलासा, एक सतरी ख़ुलासा ये है कि अमेरिका दोनों मुल्कों पर ज़ोर दे रहा है कि वो मसले का कोई ज़िम्मेदाराना हल निकालें, और सऊदी अरब भी इस डिप्लोमेसी में शामिल हो गया और वो भी भारत को कन्विंस कर रहा है और पाकिस्तान को भी कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसे वाज़े इशारे मिले। और नाज़रीन, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जंग के दौरान दुश्मन या जंग के हालात जब पैदा हो जाए तो दुश्मन मुल्क की तरफ से जो इशारे मिलते हैं वो लाजमन सही नहीं होते, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही हों। कैमोफ्लेज का मसला भी होता है, डिसेप्शन का मसला भी होता है, तवज्जो हटाने का मसला भी होता है। तो जो फ़ौज के दिफाई माहिरीन होते हैं वो फिर मिलने वाली तमाम मालूमात का तज्ज़िया करते हैं और कुछ मामलात पर वो डेफिनेट हो जाते हैं कि हाँ यहाँ इस तरह हो सकता है, और कुछ पर वो मशकूक होते हैं। लेकिन हिफाजती इंतज़ामात वो दोनों हवालों से करते हैं, ये नहीं कि जिस खदशे को वो बेबुनियाद समझ रहे हैं उसको नज़रअंदाज कर दें। और वहाँ पर जैसा कि हमने माजी में एक बहुत बड़ी गलती की, 1965 की जंग में अयूब ख़ान और अस्करी क़यादत को बताया गया कि इंडिया कंट्रोल लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा और लाहौर पर हमले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चुनाचे अयूब ख़ान ने या उस वक्त की जो भी क़यादत थी, अस्करी क़यादत, उन्होंने लाहौर के दिफा पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और नतीजा हमने ये देखा कि इंडिया ने लाहौर पर हमला कर दिया। वो तो एक ताक़ीद ग़ैबी कह लें या पाकिस्तानी फ़ौज के उन जवानों की बेमिसाल लड़ाई का नतीजा कह लें कि भारत अंधेरे में जितना किलोमीटर वो आ सका वो आ गया। उसके बाद जब पाकिस्तानी जवान वहाँ बढ़े तो फिर भारत को उन्होंने 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया और लाहौर कोई गुज़र नहीं पहुँची। ये पाकिस्तानी फ़ौजियों का कमाल था, लेकिन ये गलती बड़ी मोहलक साबित हो सकती थी। तो इस वक्त जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो तमाम ऐसे खदशात को जहन में रखे हुए हैं जो बातिल भी हो सकते हैं, जो गलत भी हो सकते हैं, उनके पेश नज़र उन्होंने सख्त इंतज़ामात किए हैं। चुनाचे आज़ाद कश्मीर में मैंने कल भी बताया था कि मदरसे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि इंडिया किसी भी मदरसे को लश्कर तैयबा का कैंप कहकर बमबारी का निशाना बन सकता है। और इतला ये है कि 1000 ऐसे मदरसे बंद कर दिए गए हैं जिन पर भारत को हमला करने का मौका मिल सकता था।
اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے 13 حلقوں میں، بلدیاتی حلقوں میں، آزاد کشمیر ہے بھی ایک چھوٹا سا علاقہ، چند 20-25 لاکھ کی آبادی ہے، تو وہاں حکومت نے ہدایت کر دی ہے لوگوں کو کہ وہ اپنے لیے خوراک کا ذخیرہ کر لیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت ضرور ہی بہت بڑے پیمانے پر حملہ کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں پاکستان کو دفاعی طور پر، حفاظتی طور پر کچھ علاقوں کو سیل کرنا پڑے یا لاک کرنا پڑے۔ یہ نوبت آ سکتی ہے، یہ نوبت آئے گی ایسا نہیں ہے، آ سکتی ہے کہ خدشہ ہے۔ چنانچہ یہ آرڈر بھی جاری کر دیا گیا۔ اور دوسری بات اسی سلسلے میں جو معلوم ہوئی ہے، جو ہمارے حکام کا اندازہ ہے، کہ بھارت ایک تو کنٹرول لائن پر حملہ کرنا چاہتا ہے، گلگت کی طرف اس کے حملے کا خطرہ نہیں رہا، کیونکہ چین نے ایک واضح میسیج دے دیا ہے کہ وہ اس صورت میں پھر بھارت کے ساتھ ملنے والے بارڈر پر حالات کو اس طرح بنا دے گا کہ بھارت کو وہاں انگیج ہونا پڑے گا۔ تو چنانچہ گلگت کا جو ایشو ہے وہ تو فی الحال ہمیں کسی بھی حوالے سے خطرے کا باعث بنتا نظر نہیں آ رہا، لیکن کنٹرول لائن پر حملے کا خطرہ ہے۔ اور دوسرا، جیسا کہ ہم مسلسل بتا رہے ہیں اور ہمیں مسلسل اطلاع مل رہی ہے کہ لاہور، مرید کے اور بہاولپور 3 شہروں میں بھارت کا الزام ہے، دعویٰ ہے، اور اس نے امریکہ کو بھی یہ بتا دیا ہے، یہ انڈیا کے اخبارات میں چھپا ہے کہ امریکہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ حافظ سعید اور جیش کے کچھ لوگ ان تینوں شہروں میں موجود ہیں، اور حافظ سعید یا تو لاہور میں ہیں یا پھر مرید کے میں ہیں، اور ان شہروں پر ہم حملہ کریں گے۔ اور جو جاسوسی کی رپورٹیں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ انڈیا کا ٹارگٹ ہے کہ وہ حافظ سعید کو کسی بھی قیمت پر قتل کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح کچھ جیش کے لیڈر ہیں جو بہاولپور میں ہیں۔ چنانچہ ان تینوں شہروں میں بھی عسکری اداروں کی نظر ہے، اور وہ جہاں جہاں وہ انہوں نے دفاعی انتظامات میں اس کو مزید یعنی زور لگانا ہے، وہاں پر انہوں نے زور لگایا ہے اور بیف اپ کیا سارا سلسلہ، خاص طور پر فضائی ڈیفنس کا، کیونکہ بری حملے کا ان علاقوں پر خطرہ نہیں ہے۔ بری فوج بھی بارڈر پر ممکنہ متوقع حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رپورٹیں یہی ہیں کہ بری حملہ انڈیا لاہور پر نہیں کرے گا، اگرچہ اس نے یہ ایک فالس اشارہ دیا تھا۔ لاہور کے ملکہ بارڈر کے ساتھ ساتھ تمام دیہات کو انڈیا کی فوج نے خالی کرا لیا تھا، تو خالی کرانے کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان یہ سمجھے کہ لاہور پر بھی ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے۔ لیکن اب جو رپورٹیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لاہور پر تو حملہ اس طرح کا نہیں ہوگا، لیکن فضائی حملہ، اور وہ غالب امکان یہ ہے کہ وہ میزائل حملہ ہوگا۔ تو میزائل کو روکنے کے لیے بھی جو انتظامات ضروری تھے وہ کر لیے گئے ہیں۔ اور اب یہاں خبر یہ ہے کہ حافظ سعید نہ تو لاہور میں ہیں اور نہ ہی مرید کے میں ہیں، وہ کسی نامعلوم مقام پر چلے گئے ہیں۔ لیکن بھارت نے اگر حملہ کیا، یعنی اگر وہ حملہ کرنے سے نہ ٹلا، تو وہ یہ کہہ کر حملہ کرے گا کہ ہماری رپورٹوں کے مطابق حافظ سعید یہاں موجود تھے اس لیے ہم نے حملہ کیا، اور وہ حملے سے اگر چند منٹ پہلے نکل گئے تو یہ الگ بات ہے، یہ ان کی طرف سے موقف آ سکتا ہے۔ تو یہ 2 پوزیشنیں ہیں آزاد کشمیر کی اور چند شہروں کی، اور اس حوالے سے ایک سازشی تھیوری بھی گردش کر رہی ہے، بھارت میں تو بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، اور پاکستان میں پی ٹی آئی کے حلقے اس بات کو بڑھا رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مکہ ہو چکا ہے، ایک سمجھوتا ہو چکا ہے، اور وہ سمجھوتا یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے کسی ویران علاقے پر، کسی بوگس سی لوکیشن پر، کسی کھنڈر عمارت پر بمباری کرے گا، اور جواب میں پاکستان بھی بھارت کے کسی کھنڈر پر بمباری کر کے حساب برابر کر دے گا، اور یوں یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ تو اس ساری کشمکش کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں۔ ڈرامہ تو خیر نہیں ہے، لیکن یہ مکہ والی تھیوری جو ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب سی ہے۔ اور اب امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک اسپیچ دی ہے، اور اس اسپیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ بھارت کا رد عمل ایسا نہیں ہوگا جس سے کنٹرول لائن پر یعنی بارڈر پر جنگ چھڑ جائے۔ اچھا، اب پی ٹی آئی کے لوگ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ وینس نے یہ کہا ہے بھارت سے کہ وہ پاکستان پر حملہ تو ضرور کرے، لیکن حملہ بڑے پیمانے پر نہ کرے۔ یہ بہت ہی اسٹوپڈ قسم کا ترجمہ ہے۔ بات یہ ہے کہ
انڈیا پاکستان کے کسی علاقے پر حملہ کرے گا تو پاکستان دگنی قوت سے جواب دے گا، یہ طے ہو چکا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معاملہ معمولی سی جھڑپ تک نہیں رہے گا۔ ہم اس فکرے کا ترجمہ یوں کیوں نہیں کر سکتے کہ وینس نے کہا کہ بھارت ایسا کام نہ کرے جس سے جنگ چھڑ جائے، تنازع وسیع ہو جائے۔ تو یہ ترجمہ کرنے کے بجائے یہ الٹا ترجمہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا اور پاکستان کی رائے عامہ کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بغلے بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ امریکہ نے ہماری حمایت کر دی ہے، ہماری یعنی کہ بھارت کی۔ ہماری کی وضاحت ایک اور خبر سے بھی ہو گئی ہے۔ بھارت نے اعلان کیا ہے کہ وہ IMF سے پاکستان کا جو معاہدہ ہے اس سے رکوانے کے لیے پورا زور لگائے گا، اور یہ عمران خان کا مشن ہے جو بھارت نے پورا کرنے کا اعلان کر دیا۔ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، بلکہ عمران خان بھارت کا ٹول ہے، بھارت کا ایک اعلی کار ہے، بھارت کا پوڈل کہہ لیں۔ تو یہ وینس کا ترجمہ جو یہ کیا ہے انہوں نے، یہ ایک بدماشی کی بات ہے۔ لیکن میں ایک اصولی بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسی وہ نہیں ہوتی جو اس کا نائب صدر بیان کرتا ہے۔ امریکہ کی پالیسی وہ ہوتی ہے جو اس کا صدر بیان کرے اور جو اس کا دفتر خارجہ یا وزیر خارجہ بیان کرے، اور ڈی جے وینس تو ایک سفارشی ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک BJP کی کٹر انتہا پسند ہندوتوا کی ایک پرچارک خاتون کا خامد ہے، اور اسے بھارت کا داماد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈی جے وینس مودی کی بھینس۔ تو جو مودی کی بھینس کے بیان پر جشن منا رہے ہیں، اس کے بیان کی، اس کی ڈکٹیشن کی کسی بھی ملک کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ امریکہ کا نائب صدر صرف اسی وقت اہم ہوتا ہے جب صدر مر جائے، اور وہ نائب صدر جو ہے وہ پھر قائم مقام صدر بن جاتا ہے، اور جب تک وہ قائم مقام ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہتا ہے وہ بااختیار ہوتا ہے جب تک کہ نیا الیکشن نہ ہو جائے۔ لیکن اگر پریزیڈنٹ زندہ ہے تو نائب صدر ایک بس سیریمونیل قسم کا ٹائٹل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دفتر خارجہ نے کیا کہا وہ ابھی میں نے عرض کر دیا کہ امریکی دفتر خارجہ نے تازہ ترین پریس بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ دونوں ملک ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں اور ذمہ دارانہ حل تلاش کریں۔ تو یہ جو PTI کا جشن ہے کہ امریکہ کے نائب صدر نے، بلکہ امریکہ نے بھارت کو پاکستان پر حملوں کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، تو یہ ایک اسٹوپڈ بات ہے اور ان کی اندر کی خباثت کی آئینہ دار ہے۔ اب دیکھیے، جب بھی بھارت کی فیور میں کوئی خبر آئے یا ایسی خبر آئے جسے بھارت کی فیور میں سمجھا جا سکے، تو یہ PTI کا سارا سوشل میڈیا اس پر جشن منانے لگتا ہے، اور کل بھی انہوں نے رات بھر جشن منایا، اور آج صبح کے پروگراموں بھی انہوں نے جشن منایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، چین کا ایک بہت ادارہ ہے سرکاری شعبے میں، سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن، اس کے چیئرمین ہے مسٹر پروفیسر گاؤ۔ تو انڈیا کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک تو خیر انہوں نے یہ بات کی کہ بھارت کو ثبوت دینے چاہیے کہ پہلگام حملہ کس نے کرایا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو چین پاکستان کی عملی مدد کرے گا۔ دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے۔ اور اس سے پہلے چین کے دفتر خارجہ کا ایک بیان آیا تھا، اس میں ایک فقرہ تھا کہ ہم پاکستان کی علاقائی سلامتی کی گارنٹی چاہتے ہیں۔ علاقائی سلامتی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے 1 مربع میل رقبے پر بھی کوئی دوسرا ملک قبضہ کر لے تو پاکستان کی علاقائی سلامتی متاثر ہو گئی، تو یہ چین نہیں ہونے دے گا، یہ چین کا کہنا تھا۔ اور یہ پہلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ بھی حالات کو اسیس کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں گے کہ چین، جس کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جنگ کہیں بھی ہو چین مدد نہیں کرے گا، اب وہ چین نے پالیسی بدل دی ہے۔ اس کا ایک مشاہدہ ہم نے یوکرائن میں کیا، جہاں چین کے فوجیوں نے روس کی مدد کی، اور چین نے روس کو پیسہ بھی دیا، ہتھیار بھی دیے اور فوجی بھی دیے۔ اور پاکستان میں معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یوکرائن اگر جیت جاتا ہے تو چین کے مفادات کو کوئی اتنا خاص نقصان نہیں پہنچتا۔ یورپ میں اس کی اتنے اسٹیک اس حوالے سے نہیں ہے کہ کون سا ملک تگڑا ہے اور کون سا ملک کمزور ہے۔ اور اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ
امریکہ کے نزدیک چین کا گھیراؤ لازم ہے، چین کو روکنا لازم ہے، لیکن یورپ امریکہ کے اس نقطہ نظر سے متفق نہیں۔ یورپ کے لیے چین کوئی تھریٹ نہیں ہے، یورپ کے لیے روس تھریٹ ہے۔ تو یہ چین پہلی مرتبہ اپنی پالیسی بدل رہا ہے اور پاکستان کے مسئلے پر، گلگت کے مسئلے پر، سی پیک کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے چین نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ یہ کچھ نہیں ہونے دے گا جو کچھ کیے جانے کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امریکی نائب صدر ڈی جے ویس نے ایک اپنے اسپیچ میں انڈیا کی فیور کی ہے۔ فیور اس نے محتاط الفاظ میں نہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو نرم کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ دہشت گرد کبھی کبھی پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، پاکستان ان کو پکڑے، ان کو ہنٹ ڈاؤن کرے اور ان کو سزا دے۔ یعنی اس نے بھارت کے اس الزام کی تصدیق کر دی کہ یعنی جزوی طور پر کہ دہشت گرد پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی مدد سے کرتے ہیں، لیکن پاکستانی علاقے میں کرتے ہیں، جیسے ایران کے اندر بلوچستان کے علیحدگی پسند دہشت گرد ایکٹیو ہیں، وہ پاکستان میں آتے ہیں اور واردات کر کے ایران چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران ان دہشت گردوں کو آپریٹ کر رہا ہے، جس طرح ٹی ٹی پی کے لوگوں کو طالبان کی حکومت ماضی میں مدد دیتی رہی ہے، اس طرح ایران ان کا مددگار نہیں ہے، لیکن ایران یعنی دوسرے حوالے سے ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو روکے۔ تو اس طرح کا ایک الزام اس نے پاکستان پر جڑ دیا ہے، لیکن یہ اس الزام سے ذرا نیچے ہے جو بھارت لگاتا ہے۔ خواجہ آصف نے تین چار دن پہلے ایک انٹرویو دیا، اس میں کہا ایک سوال کے جواب میں کہ ہاں، ماضی میں ہم دہشت گردوں کو کی سپورٹ کرتے رہے ہیں اور یہ کرتے رہے ہیں امریکہ کے حکم پر، اور امریکہ سے پیسے بھی لیے۔ تو اس پر پی ٹی آئی والے غول گپارہ کر رہے ہیں، حالانکہ پی ٹی آئی تو خود یہ کہتی ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ہے۔ لندن میں بیٹھے ہوئے، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان کی جتنے ولاگر ہیں، عمران ریاض سے لے کر عادل راجہ تک اور حیدر مہدی سے لے کر شاہین صبائی تک اور معید پیرزادہ سے لے کر جتنے بھی ہیں، وہ شہباز گل تک، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ پہلگام کا حملہ پاکستانی فوج کے حکم پر ہوا، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو ان کو تو خیر یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ وہ خواجہ آصف کے اس بیان کو اعترافی جرم قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک گدھا پن ہے اور ایک خباثت کا رویہ ہے۔ کیا ماضی کے حوالے سے پاکستان کسی صفائی دینے کی گنجائش رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ جو ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا اعتراف حکمران کسی نہ کسی طریقے سے کر چکے ہیں کہ جو بھی ہوا غلط ہوا، اور مشرف نے تو اپنی کتاب میں لکھا کہ میں امریکہ سے ڈالر لے کر پاکستانی امریکہ کے حوالے کرتے رہا، اور پھر طالبان اور دوسرا جتنے بھی معاملات تھے ریاستی سرپرستی رہی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں، آج سے 18-20 سال پہلے کی بات ہے، 15-16 سال پہلے کی بات ہے، جب بمبئی میں حملے ہوئے تھے اور سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے اور بہت بڑا ایک عالمی سطح کا واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت میرے ایک صحافی ساتھی نے، جرنل ساتھی نے، جو میرا کولیگ بھی تھا، مجھے یہ کہا، بلکہ صحیح کہا، اس نے کہا کہ یہ حملہ بمبئی پر نہیں ہوا ہے، یہ حملہ پاکستان پر ہوا ہے۔ اور واقعی آپ نے دیکھا کہ اس حملے کے نتائج سے ہم آج تک باہر نہیں نکل سکے۔ یہی کچھ کارگل میں ہوا۔ کارگل میں کیا ہوا وہ بھی میں کسی پروگرام میں عرض کروں گا، لیکن ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے ہم جان چھڑا نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو نہ افغانستان میں طالبان کی مدد کی، نہ امریکہ کی مدد کی، نہ ہم نے جہادی بھیجے، نہ ہم نے یہ کیا، نہ ہم نے وہ کیا، تو دنیا میں کوئی ایک بھی فرد ہے جو ہماری اس بات کا اعتبار کرے؟ یہ تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی بات پر بھارت کی تمام تر کوششوں کے باوجود اعتبار کیا جا رہا ہے، پاکستان کی اس بات پر اعتبار کیا جا رہا ہے کہ پہلگام کے دہشت گردوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ بھارت کی سیکورٹی ناکامی ہے، یہ وہیں کے لوگ تھے، یا فالس فلیگ آپریشن تھا، جو بھی تھا، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دنیا اس وقت ہماری بات سن رہی ہے، اور بھارت کی بات اس طرح سے نہیں سن رہی جس طرح ماضی میں سنتی تھی۔ تو خواجہ آصف نے جو کچھ کہا اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ وہ اگر ہمارا یہ سٹینڈنگ موقف ہوتا کہ ماضی میں ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پھر تو خواجہ آصف کی بات ایک غلط بات ہوتی۔ لیکن جب ہم خود مان چکے ہیں، ہمارے کون سا وزیر اعظم ہے سویلین یا فوجی
یا عسکری حکومت ہو یا سویلین حکومت ہو، کون سی حکومت ایسی جو اس بات کو نہیں مان چکی کہ ہاں ہم نے ماضی میں یہ کام کیے تھے لیکن اب ہم نے یہ سارے کام بند کر دیے ہیں؟ تو یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ بے سری بکواس کر رہے ہیں، بے سری بکواس بھی اور ناجائز بکواس بھی۔ ناجائز اس لیے کہ یہ تو خود ٹیررسٹ ہے، اور ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ پاکستان ٹیررسٹ ملک ہے۔ ان کے آپ ولاگ سنیں، یہ پہلگام حملے پر بھارت کی پالیسی کو بیان کرتے ہیں اور بھارت کے بیانی کی تائید کرتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔